सकून रमज़ान में मैं अपने तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहती हूँ। सकून रमज़ान के सेट पर आज मेरे साथ मुफ्तियान कराम मौजूद होंगे, आपके सवालात होंगे और उनके जवाबात होंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालात को लेकर चलें, क्योंकि बहुत अक्सर बाबानी सवालात होते हैं और बड़े अहम मसाइल होते हैं, बड़े अहम मौज़ूआत को आपने टच किया होता है और ज़रूरी होता है कि उसका नॉलेज तमाम लोगों तक पहुँचाया जाए। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज जो हमने डिसाइड किया टॉपिक, वो सोशल इश्यूज़ को भी हमने मद्देनज़र रखा और थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने सोचा कि इसको आपके सामने पेश किया जाए, ताकि बहुत सी उलझनों का शिकार हो जाते हैं। कुछ रवैयों को लेकर हम लोगों के बहुत परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। लोग तो वो ये रवैये तर्क नहीं करते, लेकिन हम अपने तौर पर जहनी परेशानी का, उलझनों का शिकार होकर खुदा न खास्ता बीमारी की तरफ, परेशानी की तरफ, एंजाइटी की जानिब, डिप्रेशन की जानिब जाना शुरू हो जाते हैं। और ये जो मैं एंजाइटी और डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका रेशो पिछले कुछ टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जब से कोरोना आया और उसके बाद से चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं। लोगों ने कनेक्टिविटी छोड़ दी। उस वक्त तो चले एक पेंडेमिक का दौर था और रवाबित या मेल मुलाकातें उस तरह से होती नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब लोगों ने शायद आदत बना ली है कि लोगों से मिलना नहीं है, मुलाकात नहीं करनी, कौन मुश्किल में है, कौन परेशानी में है, उसके बारे में जानना ही नहीं है। फिर अगर हम ये सब कर रहे हैं ना, मेल मुलाकातें चले कर भी रहे हैं हम, उसके अंदर हमारा एक रवैया है और वो है मुनाफिकत का रवैया। तो मुनाफिकत आज का टॉपिक है। इस मौजू पर हम बात करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड आपके सवालात हों तो मुफ्तियान कराम हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, हम आपके सवालात भी लेंगे। अब जब हम मुनाफिकत और दोहरे मयार की बात करते हैं तो कुरान करीम में भी इस मरज़, मैं इसको मरज़ कह रही हूँ, बीमारी कह रही हूँ, इसलिए कि ये इंतहाई बुरा फेल है। आपके दिल में कुछ है और आपकी ज़बान पे कुछ है, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मेरे सामने आपका अमल कुछ और है, मेरी पीठ पीछे जाते ही या मेरे गायब होते ही आपका अमल मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा तकलीफ़देह होता है जो ये चीज़ें नहीं करते, वो बड़ा टॉर्चर का शिकार हो जाते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में, फैमिली में जब गैदरिंग्स होती हैं, और उसके अलावा हमारी वर्क प्लेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि कुरान करीम में मुनाफिकत का जिक्र मुतअद्दिद मकामात पर आया है और अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में सख्त वईद भी सुनाई है। लिहाजा अगर वईद सुनाई है, अजाब सुनाया है, सज़ा सुनाई है, तो हमें उसका इल्म होना चाहिए। अगर हमें इल्म भी नहीं होगा तो हम दानिस्ता तौर पर या दानिस्ता तौर पर अपना वही फेल दोहराते रहेंगे और हमें लगेगा कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमें सामने जो बंदा बैठा था, हमने उसको इम्प्रेस कर लिया, हमने उसको बोतल में उतार लिया, बंद कर दिया उसको। अब वो बेचारा बोल नहीं सकता क्योंकि आपने इतने मीठे बोल बोले, इतनी मीठी बातें की, आपने शहद से भरी हुई बातें की कि वो बंदा कह रहे कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा ही कोई नेक परवर बंदा है ये। लेकिन जो फिर खौफनाक चेहरा हम बाद में देखते हैं उस शख्स का, अल्लाह बचाए उससे। तो एक इस हवाले से लाइन भी है ना कि दिल के कालों से अल्लाह बचाए। तो ये वो दिल के काले लोग होते हैं। आज इन्हीं लोगों के बारे में, इन्हीं रवैयों के बारे में हमने गुफ्तगू करनी है। इब्तदाइया मैंने दे दिया है, अब मैं तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाएं जानिब बराजमान है मुफ्ती मोहम्मद अजीम मोहम्मदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए। सकून रमज़ान के सेट पर आपसे पहले भी मुलाकात हुई और उस वक्त भी हमने अहम मौज़ूआत पर बात की और आज भी इंशाअल्लाह हम आपसे सवालात के जवाबात लेंगे। दूसरी जानिब तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती वसीम बंदगी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए। आपकी तशरीफ़ आवरी हमेशा बाइसे फ़रहत होती है, बहुत ही अच्छे अंदाज में बात करते हैं और ऑनर तो आपके सवालों के जवाब देंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन और फिर भी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत ही सीधी सादी सी, और ऐसे लोगों से मैं बड़ा इंस्पायर होती हूँ जो इतने अच्छे से, तमीज़ से, लिहाज से, अदब से पेश आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बस वक्ती तौर पर ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है। तो ऐसे लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि आपको ऐसे कैरी करना है, ख़ुद को ऐसे लेकर चलना है, गैदरिंग में आपको ऐसे बैठना है। तो आज हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद अजीम साहब, आप ही की जानिब सबसे पहले आना चाहेंगे। मौजू आपको पता चल चुका है, तो सबसे पहले हम इन समाजी इक़दार और रवैयों पर बात कर लेते हैं जो हमने वज़ा कर दी हैं। पता नहीं कहाँ से आए हैं, इल्म नहीं है, या हमारी गाइडेंस के लिए बताइएगा कि ये पहले से चलते आ रहे हैं और हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। मुनाफिक का जो जिक्र किया है कुरान पाक में भी, तो क्या कहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफिक के बारे में और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सबसे पहले मेरी बहन, मेरा नाम अब्दुल अज़ीम मोहम्मदी। जी। तो लास्ट टाइम भी अब्दुल अज़ीज़
اچھا حبیبی چلے محمد عبدالعظیم محمدی. ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں. یہ جو منافقت ہے اور منافقین، تو یہ ایک ٹاپک ہے قرآن مجید میں. اللہ رب العالمین نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ایک معاشرے کا ناسور ہے. جس طرح آپ نے کہا ابھی کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں کے اندر روگ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اور ان کی بد اخلاقی، ان کی بد تہذیبی اور ان کی بدتمیزی، گستاخیاں، اور ان کا ایک طرف کچھ ہونا دوسری طرف کچھ ہونا، ان وجوہات کی بنا پر ان کے اس مرض میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اس طرح اللہ نے کہا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ مذبذبین بین ذالک. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ متذبذب ہیں، یعنی یہ اشکال کا شکار ہیں اسلام کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں. اچھا، ان کی ایک بدخصلت یہ بھی ہے کہ یہ اسلامی معاشرے کو تباہ کرتے ہیں اپنی بد اخلاقی سے، اپنی بد تہذیبی کے ساتھ، اپنی بد کلامی کے ساتھ، کسی کو دھوکہ دے کر. جس طرح اللہ نے کہا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اس کو ڈسکس کیا. جس طرح سورہ حجرات کی طرف اگر آپ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کا ایک مسئلہ بیان کیا جو ان کے اندر ہوتا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یعنی اس کو اس طرح معاشرے میں پیش نہ کرے کہ آپ اس کو اس کی تذلیل کر رہے ہوں، آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہوں، آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہوں. فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے آپ سے بہتر ہو. اسی طرح اللہ نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے. اچھا دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے نفاق، یہ صرف مردوں میں نہیں ہے، یہ عورتوں کے اندر بھی آ سکتا ہے. بہت ساری ہماری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو لا علمی کی بنیاد پر، بے دینی کی بنیاد پر، اور جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ گھروں کو اجاڑنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں اپنی زبان کے ساتھ، اپنی چاپلوسیوں کے ساتھ. یہ ساری چیزیں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ان کی بد کرداری اور ان کا جو مرض ہے اور ان کی جو برائی ہے یہ اتنی بدترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر سب سے نیچے رکھا ہے. یعنی کفار، یہودی، عیسائی، بت پرست، یہ سارے ان سے اوپر ہوں گے. اور یہ اتنے بدترین ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اتنے مغضوب علیہم ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا گھڑا، سب سے آخر میں اللہ ان کو ڈالے گا. اور اسی طرح اللہ نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ایک مقام پر اللہ نے کہا کہ ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے. اچھا، یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ گھروں کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا کہ ان من شر الناس، کہ لوگوں کے اندر بدترین شخص وہ ہے ذل وجہین، کہ جو دو چہرے والا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا دو چہرہ کیا ہے؟ ہؤلاء بوجہی، آپ کے پاس آتا ہے ایک چہرے کے ساتھ اور دوسرے کے پاس جائے گا دوسرے چہرے کے ساتھ. یعنی آپ کو بھی راضی رکھے گا اور اس کو بھی راضی رکھے گا. لغت کے اندر میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا. لغت کے اندر منافق، اس کا جو روٹ ہے یہ نون فاقاف، نفقہ، نافق فی دینہ. یعنی لغت کے اندر منافق اس جنگلی چوہے کو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا گھر بناتا ہے تو اس کے دو منہ رکھتا ہے، دو بل، یعنی بل ہے، اس کے دو منہ ہیں، ایک سے انٹر ہوگا اور ایک سے باہر نکلے گا. جو باہر نکلنے کا راستہ ہے وہاں وہ ایک مٹی کی پرت رکھ دیتا ہے تاکہ دشمن کو دھوکہ دے سکے. بالکل اسی طرح یہ منافق ہوتا ہے کہ یہ کافروں سے بھی ملا ہوا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار لوگ اسی طرح کے ہیں. آپ دیکھیں ملک کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی، کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو وہ آپ کی چاپلوسی کریں گے، اس کے پاس جائیں گے اس کی چاپلوسی کریں گے. ہونا یہ چاہیے جس طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں یا میاں بیوی یا دو بھائی یا دو بہنیں آپس میں لڑ پڑیں فاصلحوا بین اخویکم. ایک مقام پہ نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم.
यहाँ फरमाया फ़अस्लिहू बैनहुम, इन दोनों के दरमियान सुलह कराओ। लेकिन हमारा मामला क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जलती पर तेल वाला काम कर रहे होते हैं, वो आग लगा रहे होते हैं, वो भड़का रहे होते हैं, वो फरीक बन जाते हैं किसी के, और उसको ये यानी इसको इस बात के इसका गर्ज नहीं है कि ये आपस में लड़ेंगे, ये आपस में दस्तों गिरबान होंगे। साहब उनको ज्यादा खुशी मिलती है ऐसे काम करके, शैतान से कोई सिमिलरिटी वाला फेल है, या वो चाहते हैं कि इस तरफ से भी फायदा ले, उस तरफ से भी फायदा ले, कुछ तो उनके जहन में होगा ना गुमान कि वो चाहते क्या है इस पूरे फेल से। उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे निफाक के इकसाम के ऊपर कि पहचाना कैसे जाता है मुनाफिक शख्स। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शैतान के आलाकार होते हैं, जिस तरह उसको पता होता है, जिस तरह मैं एक बात अर्ज करता हूँ अपने दुरूस में भी कि शैतान के पास जो तजुर्बा है ना वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक का है, उसके तजुर्बे में इजाफा होता जा रहा है। उसको अच्छी तरह पता होता है कि इस बंदे की लीकेज कहाँ पर है, ये कहाँ पर मिसिंग पॉइंट अपना छोड़ता है, ये कहाँ पर फिसल जाएगा, वो वहीं से उसको पकड़ता है। और जिन लोगों के दिलों के अंदर मर्ज है, जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो शैतान है ये इंसान के अंदर इस तरह गर्दिश करता है जिस तरह खून गर्दिश करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अब जो वो अंदर है, अंदर की कैफियत को समझ रहा है कि इसके दिल में रोग है। अब वो क्या करता है कि वो बुराइयाँ, नाफरमानियाँ और धोखा दही और ये ख़यानत और झूठ और ये सारी चीज़ें, ग़ीबत, चुगली, लड़ाना, फसाद करवाना, वो इस लीकेज के ज़रिए दाखिल होता है और उस बंदे को और मोटिवेट करता है और उसको उस नहज पर लेके आ जाता है कि वो मुआशरे का बदतरीन शख्स बन जाता है और लोगों में फसाद, लोगों में दरार, लोगों के अंदर फितना, लोगों के अंदर झगड़ा, लोगों के अंदर गालम गलूच, हत्ता कि मियाँ बीवी की तलाक, जिस तरह वो हदीस आती है नबी अलैहिस्सलाम की, आपने फरमाया कि शैतान अपना तख्त पानी पर लगाता है, उसके चेले हाजिर होते हैं, फिर वो उनसे पूछता है कारगुजारी, तो सब बयान करते हैं। उनमें से एक कहता है कि मैंने 2 मियाँ बीवी में लड़ाई कराई, इतनी लड़ाई कराई हत्ता कि उनकी तलाक हो गई। वो खड़ा होता है, उसको गले लगाता है, कहता है ये है काम। अच्छा, ये शैतान खुद नहीं करवा रहा, वो किसी से करवाता है, वो किसी को इस्तेमाल करता है। इस तरह के लोगों को जिनके दिलों के अंदर मर्ज है, जो आपने बात की ना कि ये दिल का रोग, दिल का मर्ज, वाकईतन जिनके दिलों के अंदर बीमारी होती है या जो ईमान की इंतहाई कमजोर होते हैं, ज़अफ़ुल ईमान उनके अंदर होता है और वो घटिया किस्म के लोग मुआशरे के होते हैं। जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक को मुआशरे का घटिया इंसान कहा है, यानी घटिया इंसान वो होता है कि जो अपना घटियापन दिखाता है इस अंदाज में कि आपको लड़ा दिया, आपको आपके पास आके उसकी ग़ीबत की, उसके पास जाके आपकी ग़ीबत की, चुगलखोरी की। और मुफ्ती साहब सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि उनका ईमान कमज़ोर है, इस वजह से वो करते हैं। मुफ्ती वसीम साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे इसी अहम सवाल को लेकर। हम बात करें मुनाफ़िक़त के हवाले से तो निफ़ाक़ की इक़साम कितनी है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, और ये कितना ख़तरनाक है एक मुसलमान के लिए। अल्लाह ताला ने वईद सुनाई है, बहुत बार रब ताला ने हमें मुखातिब करके बताया है कुरान करीम में कि ये अज़ाब हैं, लेकिन फिर भी हम समझते नहीं हैं। जिस तरह से मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हम इस्तेमाल हो जाते हैं, शैतान के आलाकार बन जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने 2 तरह की सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया है। एक अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अंबिया, सालिहीन, सिद्दीकीन, और एक उन लोगों की सिफ़ात जो कि बुरे बंदे हैं। मकसद ये है कि जो अच्छे सिफ़ात के हामिल लोग हैं उनका ज़िक्र इसलिए किया ताकि उसको देखकर, उसको पढ़ के, उसको सुन के हम अच्छी सिफ़ात अपना लें और हम अच्छे इंसान बन जाएं। और बुरी सिफ़ात के हामिल लोगों का ज़िक्र इस वजह से फरमाया ताकि जो इबरतनाक चीज़ें उनके हवाले से बयान हुई हैं उसे सुनकर हम अपने आप को बुराइयों से बचा लें। अब जिस उन्वान पर आप बात कर रहे हैं निफ़ाक़, दर हकीकत निफ़ाक़ तो जो मुनाफिकीन कहलाते हैं ये तो वो लोग होते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन हम अपने माशरे में कुछ ख़ास बुराइयों के साथ पाए जाने वाले अफराद को भी मुनाफिक कहते हैं और अहादीस में उसका ज़िक्र भी आया है। ज़ाहिर सी बात है वो तो मुसलमान हैं, लेकिन कुछ बुरी सिफ़ात की वजह से उनको मुनाफिक कह दिया जाता है। आपका जो सवाल है कि निफ़ाक़ की किस्में, तो निफ़ाक़ 2 तरह का होता है।
ایک ہوتا ہے وہ نفاق جو اعتقادی کہلاتا ہے، ٹھیک، یعنی آپ کے عقیدے میں نفاق آ گیا، اور عقیدے میں نفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دل سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا ہے، اور آپ صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے یا کچھ خاص مفادات کے پیش نظر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک، ایسے لوگوں کے جہنم میں جانے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں چلے جائیں گے۔ اور قرآن کریم میں جا بجا جن منافقین کا تذکرہ ہے وہ یہی والے منافقین ہیں جن کے اعتقاد میں نفاق آ گیا، انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کی تو بات ہی ختم ہے۔ البتہ ایک نفاق وہ ہے جو عمل کا نفاق کہلاتا ہے، آپ ہیں تو مسلمان، آپ نے دل سے اسلام بھی قبول کیا، آپ پکے اور سچے مسلمان ہیں، لیکن آپ میں کچھ خامیاں، کچھ برائیاں ایسی آ گئی ہیں جو کہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، وہ منافق کی علامت ہیں، لہٰذا اس کو اگر آپ نے دور کر لیا تب تو آپ ایک اچھے مسلمان اور اچھے انسان بن جائیں گے، لیکن اگر وہ برائیاں آپ کے ساتھ چلتی رہی تو وہ منافقین کی علامات آپ میں رہیں گی، اور یقیناً آپ اس پر آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر احادیث کے اندر کچھ ان علامات کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہاں بھی ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی ہم سب ان علامات سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ایک ایسے لوگوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ برائیاں کتنی زیادہ اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 علامات وہ ہیں، اگر کسی شخص میں وہ پائی جائیں تو وہ خالصتاً منافق ہے، اور اگر 4 میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے تو جب تک وہ ایک بھی موجود ہے تو نفاق کی علامت اس میں موجود ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، وہ شخص امانت میں خیانت کرے تو یہ شخص منافق کی علامت رکھتا ہے اپنے اندر۔ اب تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ امانت سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز لا کر رکھوا دی جائے، حالانکہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی عہدے پر بٹھا دیا گیا تو اس کے اختیارات بھی آپ کے پاس امانت ہیں۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، خاص گفتگو ہو رہی ہے، وہ گفتگو اس مجلس کی امانت ہے۔ اس طرح اس کا ایک وسیع مفہوم بنتا ہے۔ آپ کو کسی نے اپنا کوئی راز بتا دیا، وہ بھی اب جس شخص نے اپنے اندر امانت نہیں رکھی ہوئی ہے، خیانت کا مرتکب ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر نفاق کی علامت ہے، اور وہ منافق شخص ہے، اسے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں جھوٹ کس قدر ہے، اسی منافقت کے پس منظر میں بھی دیکھیں تو ایک شخص سے کچھ اور بات کی جا رہی ہے، اسے کچھ اور تاثر دیا جاتا ہے، دوسرے سے مل کر کچھ اور بات کر کے اس کو کچھ اور تاثر دیا جاتا ہے، تو منافقت کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ تو جب تک ہمارے اندر جھوٹ موجود ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے، مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ جب وہ کسی سے کوئی عہد کرے گا تو وہ اس عہد کی پاسداری نہیں کرے گا۔ وعدہ خلافی کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے، یعنی ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی سے وعدہ کرے اور پھر اس وعدے کی پاسداری نہ کرے۔ ہمارا دین تو وعدے کی پاسداری سکھانے کے لیے آیا، حتیٰ کہ ابھی جیسے رمضان میں غزوہ بدر کا ایک عظیم معرکہ پیش آیا، غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام کے اصحاب میں 2 ایسے صحابی تھے جن کو راستے میں کفار نے پکڑ لیا تھا، حضرت ابو حسیل اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کو اس شرط پر کفار مکہ نے چھوڑا تھا کہ آپ ہمارے خلاف لڑیں گے نہیں، تو وہ دونوں صحابہ ان سے ایک وعدہ کر کے آگے کہ تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اب جب میدان بدر میں پہنچے اور جب صفیں درست کی گئی تو آپ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ میری جماعت میں 2 ایسے لوگ موجود ہیں جو کفار سے یہ وعدہ کر کے آگے کہ تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، باوجود اس کے کہ افرادی قوت کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو اس وقت بہت زیادہ حاجت تھی، لیکن ان 2 کو آپ علیہ السلام نے الگ فرما دیا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، تو بہرحال ہمارے یہاں معاشرے میں جا بجا جو وعدہ خلافی نظر آتی ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر منافقت ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی آخری علامت یہ ہے
کہ جب اس سے کسی کا جھگڑا ہو جائے گا تو فرمایا کہ وہ گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ اب دیکھیے زبان کا جو استعمال ہے نا، یہ زبان کا استعمال ہی آپ کو جنت میں لے جائے گا، زبان کا غلط استعمال جہنم میں لے جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے وہ میرے سے جنت کی ضمانت لے لے۔ تو اب یہ زبان ہے کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی غلطی نہ ہو، کسی اور کی غلطی ہو، لیکن اس جھگڑے میں زبان کا ایسا استعمال جو دوسرے کے لیے اذیت کا سبب ہو اور جو آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی خراب کرتا ہو، کہ آپ بیہودہ گفتگو کریں، آپ گالم گلوچ کریں، آپ تنزیہ بات کریں، سخت جملوں کا استعمال کریں جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ بہرحال یہ 4 علامات احادیث کے اندر منافق کی علامات ہیں، اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان تو ہے وہ شخص، لیکن اس کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں، اور ہم معاشرے میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ اس طرح کے مسائل موجود ہیں۔ سو ہمیں اپنے آپ کو منافقین کی جماعت سے الگ کرنا ہے، جو تشبیہ دی گئی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار مسلمانوں والا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک مسلمان شخص کو ہونا کیسا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ نام کے مسلمان تو بہت سارے ہیں، لیکن اسلام کون سے مسلمان کو پسند کرتا ہے؟ صاحب اس میں آپ کی اجازت سے ایک سوال ایڈ کروں گی، کیونکہ آپ نے بڑا ریلیونٹ گفتگو کی ہے۔ قرآن میں جو ذکر ہے کہ منافقین نماز کے لیے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ النساء کی آیت نمبر 142، اب یہ کون سے والے منافق ہیں؟ یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، یا ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو آپ نے اعتقاد کی بات کی؟ یہ اس کے اندر شامل کر لیجیے گا۔ جی ہاں جی ہاں، اصل میں یہ بھی جو ہے اصلاً تو ان منافقین ہی کے بارے میں قرآن کی آیت اتری تھی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے۔ اصل میں تو وہ وہی منافقین تھے، لیکن جس طرح جھوٹ بولنا ایک منافق کی علامت ہے اور خیانت کرنا منافق کی علامت ہے، اسی طرح نماز میں سستی اور کاہلی کرنا، یا خاص طور پر ابھی جیسے میں رمضان کے حوالے سے عرض کروں، نماز تراویح میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ امام صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں اور پیچھے بیٹھے رہتے ہیں کہ بڑی لمبی رکعت ہے، ابھی قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو لوگ بھاگ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے، یعنی وہ لوگ اصلاً تو منافق نہیں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن یہ علامت منافقین والی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا۔ اب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا مقصود کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، اور اسلام ہم سے کیسا مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہا کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اب نفع بخش ہونا مال کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کردار کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی گفتگو کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے معاملات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچے۔ اگر آپ زبان سے کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ بھی نقصان ہے، اور اگر آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو یہ بھی نقصان ہے، آپ دو لوگوں کو لڑا لیتے ہیں تو یہ بھی نقصان ہے، آپ چغلی کرتے ہیں یہ بھی نقصان ہے، آپ دو رخا چہرہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک سے کچھ بات کرنا اور دوسرے سے کچھ بات کرنا، یہ بھی نقصان ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہر کردار، ہر عمل سے دوسروں تک فائدہ پہنچائے، اور اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر وہ خاموش رہے، سائیڈ پر رہے۔ بالکل، یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ جہاں پر صدقے کا ذکر آتا ہے، صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صدقے کی ترغیب دلائی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ اب کچھ لوگوں نے عرض کی کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہو ہی نہ تو کیسے صدقہ کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے وہ محنت کرے، کما کر لائے، پھر صدقہ کرے۔ کہا کسی کے پاس کوئی ہنر ہی نہیں ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کی اچھی رہنمائی کر دے، کسی کے لیے ہمدردی کے دو بول دے، کسی کی حوصلہ افزائی کر دے۔ کہا یہ صلاحیت بھی ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کم از کم تم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کیا اس کا خلاصہ نکلا، تمہاری ذات ایسی ہونی چاہیے کہ جو نفع بخش ہونی چاہیے، نقصان تمہاری ذات سے نہ پہنچے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم جا بجا دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں،
دیکھیں جب مسلمان دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا اس کے اپنے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، اس کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں، ہمارے لیے آسانیاں ہوں، حدیث پاک کے اندر ذکر ہے، مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو، یعنی اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مشکلات آسان ہو، تو فرمایا وہ جا کر دوسروں کی مشکلات آسان کرے۔ فارمولہ کیا بتایا؟ آج مسلمان اپنی مشکلات حل کرنے میں خود لگا ہے اور اس کی مشکلات نہیں حل ہوتی ہیں۔ مشکلات حل ہونے کا فارمولہ یہ ارشاد فرمایا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہاری مشکلات خود دور فرما دے گا۔ مفتی صاحب بہت ہی پیارا میسج، اور یہ بات بہت سمجھنے کی ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی جاب ہو جائے، ہمارے لیے اچھے انتظامات ہو جائیں، ہم فلاں خوبصورت گھر لے لیں، خوبصورت گاڑی لے لیں، لیکن کیسے؟ پتہ ہے آپ کو، ہم اس کو بڑھنے نہ دیں، اس کی پروموشن رک جائے، اس کی ترقی نہ ہو، میری ترقی ہو جائے۔ تو جو یہ رویہ ہم نے خصوصی طور پر اپنایا ہوا ہے، ہمیں اس کو ترک کرنا ہے۔ اس کے راستے کا اگر ایک رکاوٹ ہم ہٹا دیں گے تو ہماری اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی رکاوٹیں ہٹا دے گا اور آسانیاں پیدا کر دے گا۔ مفتی صاحب کے میسج کا یہی مطلب تھا۔ اب ہم چلتے ہیں سوشل میڈیا کے سوالات کی جانب۔ آپ انتظار کر رہے ہوں گے، بہت دیر ہو گئی اس بات کو بھی۔ اب میں پوچھ لیتی ہوں کہ کوئی سوالات موجود ہیں سوشل میڈیا سے؟ ٹھیک ہے، وہ سوالات ہم دیکھ لیتے کہ کیا ہے، کون صاحب ہے اور کہاں سے ہیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں شیخ سہیل خانے وال سے۔ میرا علماء اکرام سے یہ سوال ہے کہ جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم سائرن بجتا ہے، اس وقت جو ہے روزے کی سحری کا اہتمام ختم کر دینا چاہیے یا اذان ہوتی ہے اس وقت ختم کرنا چاہیے؟ یہی سوال میرا جو ہے علماء اکرام سے افطار کے حوالے سے ہے۔ جب افطار ہوتی ہے تو سائرن بجتا ہے، تو جب روزہ افطار کرنا چاہیے یا اذان ہوتی ہے جب روزہ افطار کرنا چاہیے؟ یہ میرا علماء اکرام سے سوال ہے، اس کا جواب مجھے دیں۔ شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ سوال آپ نے سنا ان کا، اب سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ٹائم کے حوالے سے اسپیسیفکلی پوچھنا چاہ رہے، تو اس میں کیا حکم ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سحری کے اور افطاری کے اوقات کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بھی سحری کے حوالے سے بات کی اللہ تعالیٰ نے، اور احادیث کے اندر بھی افطار کے حوالے سے بات کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ سحری کے وقت یہ جو سائرن بجتا ہے یہ صرف الرٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی اس لیے نہیں کہ آپ سحری اپنی موقوف کر دیں، روک دیں، ختم کر دیں، کھانا پینا روک دیں، نہیں۔ صحابہ کرام کے یعنی نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اذان فجر، وہ اذان فجر ہوتی تھی جس کی وجہ سے سحری موقوف ہو جاتی تھی، سحری کو روک دیا جاتا تھا، یعنی اذان جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ اذان جو ہے یہ ایک گاڈ گفٹ ہے، یا اللہ کی طرف سے گفٹ ہے اس امت کو نا۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر یہ اذان نہیں ہے، ان کے اندر ناقوس ہے، ان کے اندر سائرن ہے، ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ تو جب نماز کے لیے بلانے کی باری آئی تو آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے یا اس طرح کوئی معاملہ کیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی اور ہمیں ایک ایسی چیز دی کہ جس میں اللہ اکبر، اللہ کی گواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، نماز کی طرف بلانا، ایک اچھے عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت، یعنی اس انداز میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند کیا ہے کہ آپ اذان، یہ جو اذان ہے نا یہ ہمیں روکتی ہے سحری سے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ افطاری کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اچھا کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ معاملہ ہے کہ اذان کا مسئلہ ہے، تو وہاں پر آپ ٹائم کو دیکھ کر، یعنی جو غروب آفتاب ہے، جیسے سورج غروب ہو گیا، غروب آفتاب پر مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو یہ جو وقت ہے یہ ہے آپ کی افطاری کرنے کا۔ اور وہ جو سحری کا ہے کہ جب آپ شفق پھوٹتی ہے اور سحر کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اذان ہوتی ہے، تو اذان کو ہی ہمیں بنانا چاہیے کہ اذان کے وقت ہم پہلے جو سائرن بجتا ہے یا جو صرف الرٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ تو جواب یہی ہے کہ جب اذان سٹارٹ ہو جائے، مفتی صاحب اذان کا آغاز ہو جائے، تو پھر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں سحر کے اوقات میں۔ تھوڑا سا میں اضافہ کرنے کی اگر اجازت ہو، دیکھیے سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے اس کا ہمیں مختلف ذرائع سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ گھڑی دیکھ کر بھی معلوم کر سکتے ہیں، آج کل کیلنڈر چھپتے ہیں، اس کا ٹائم فکس ہے۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ٹی وی پر بھی آپ اس کا کوئی اعلان سن لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اذان کی آواز آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مساجد میں بعض دفعہ اعلان کر دیا جاتا ہے، سائرن بجتا ہے۔
یہ تمام علامات ہیں اس چیز کی کہ سحری کا وقت کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے ان سے غلطی بھی ہو جائے، لیکن غالب گمان ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں مقرر کی گئی ہیں اور خاص اسی وقت اعلان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جب سحری کا وقت مکمل ہو جائے، ٹائم پورا ہو جائے، اس کے بعد کسی بھی ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے تو اس کے بعد آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ ہو گیا، ہاں ہو سکتا ہے کہ لائٹ ہی نہیں، اعلان ہی نہیں ہوا، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو آپ اپنے ٹائم سے دیکھیں گے۔ اگر سائرن اس وقت بجا ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو آپ اس کے بعد نہیں کھا پی سکتے ہیں۔ اذان اس وقت شروع ہوئی ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو آپ نہیں کھا پی سکتے ہیں۔ ہاں اگر ٹائم سے پہلے سائرن بجا دیا گیا ہے، ٹائم سے پہلے اعلان کر رہے تو ظاہر ہے وہ ٹائم ختم ہی نہیں ہوا ابھی، تو اس کا تعلق ٹائم سے ہے۔ اسی طرح جو افطار کا وقت ہے اس کا تعلق بھی ٹائم سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹائم سے پہلے اذان شروع کر دی ہو کسی نے، ٹائم سے پہلے سائرن بجا دیا، ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس پر انحصار نہیں ہوگا۔ ٹائم دیکھیں، وقت جب ہو گیا تو سائرن نہ بھی بجے آپ افطار کر سکتے ہیں، اذان نہ ہو تب بھی آپ افطار کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں غلطی کا بھی شکار ہیں، مطلب سحری کے حوالے سے اکثر لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سائرن بج رہا ہے ہم کھاتے رہیں، یا ابھی اذان ہو رہی ہے ابھی ہم کھاتے رہیں کیونکہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد ہی اذان شروع کرتے ہیں، ٹائم ختم ہونے کے بعد ہی سائرن بجتا ہے، اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ایک لندن سے بھی ہمارے پاس سوال ہے، ہم جلدی سے وہ بھی سن لیتے ہیں اور اس کا بھی جواب لے لیتے ہیں۔ جی پلیز۔ السلام علیکم جی، میرا نام امجد علی ہے اور میں لندن میں ہوتا ہوں، یو کے میں۔ تو مجھے ایک سوال تھا یہ رمضان کے متعلق کہ سحری کا جو ٹائمنگز ہے وہ نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ اذان سے 1-2 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ کے جو ہے اپنا سحری کریں اور اس کے بعد نماز پڑھ کے سو جائیں۔ لیکن چونکہ ہمارا کام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پورا دن ہم لوگوں کو ڈرتا ہے، اتوار کام بہت تیز ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا جسم میں تھکاوٹ اور اس کی وجہ سے نا وہ اکثر جو ہوتا ہے کہ اٹھا نہیں جاتا صبح کے ٹائم پہ، سحری کے ٹائم پہ۔ تو یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار ایسا مطلب رات کو بندہ کھانا کھا کے سو جائے تو وہ سحری مطلب اس سحری کے اس زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، تو اس کا جواب ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ لندن سے سوال پوچھا ہے، سوال غالباً آپ سمجھ گئے ہیں اور اس کا جواب میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی بھی دے دیں۔ جی سحری کے حوالے سے جو انہوں نے پوچھا ہے، ویسے تو سحری کھانے میں برکت ہے اور حدیث پاک میں ذکر ہے کہ تم سحری کرو اور آخری وقت میں کرو، کیونکہ وہ تمہارے جسم کو انرجی فراہم کرتی ہے اور روزہ رکھنے میں تمہیں دن کو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو ہی کھانا کھا کے سو گیا اور سحری نہ کی تو کیا روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا۔ اس کا روزہ ہے، وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ بغیر سحری کھائے پیے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاں سحری کھانے کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن نہ کھانے کی وجہ سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، الا یہ کہ صبح جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اس کے بعد روزے کے منافی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر میں بھی اگر اجازت ہو تو بات کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور یہودیوں کے روزے کے اندر جو فرق ہے نا وہ سحری کھانا ہے۔ سحری میں برکت بھی ہے اور سحری آپ علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اب جس طرح بھائی نے کہا کہ میں کھا کے سو جاؤں، تو ایک بار یا 2 بار تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مستقل اس کو عادت بنانا تو یہ بالکل ان کی پریکٹس ہے۔ آپ نے سنا ان کی بات کہ بہت مصروفیات ہیں اور ہم کرتے ہیں ایسا، بالکل ایسا ہے۔ لیکن یہ جو سحر کا وقت ہے نا، یہ ایک تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ندا لگاتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے استغفار کرے، کوئی بیمار ہے شفا مانگے، تو یہ ایک وقت یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ جو سحری ہے یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، حکم بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے۔ اور رمضان کے روزے کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو روزے کی نیت کر کے نہیں سوتا اس کا روزہ نہیں ہوگا، جس نے نیت نہیں کی روزے کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب ایک شخص مستقل طور پر اسی روٹین کے اندر وہ کر رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کرنا پڑے گا، جو جس طرح وہ ہر کام کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اس میں 1-2 بار تو گنجائش ہے، لیکن مستقل 30 دن لگاتار اس طرح تو یہ مفتی صاحب کا جواب بھائی صاحب آپ کے لیے یہی ہے کہ جب آپ رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ارادہ کر ہی چکے ہیں تو پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا مزید مشکل میں ڈال کے اپنی روٹین کو سیٹ کر لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مزید انعامات سے نوازے گا۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، ہم وہ بھی لے لیتے ہیں جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام حاجی عمیر حسن ہے، میں عارف والا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا علماء اکرام سے یہ سوال ہے کہ ماہ رمضان میں سحری نہ کرنے کا کیا حکم ہے اور سحری کھانا مستحب ہے؟
अच्छा, इनका सवाल भी बिल्कुल ये सिमिलर वही है, है जो हम अभी इसका हो जवाब गया है। वैसे दे चुके हो हैं। गया है इसका अब ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि सहरी अगर नहीं भी खा रहे, मतलब वो खा ही नहीं रहे, सिरे से एहतमाम ही नहीं कर रहे, कोशिश भी नहीं कर रहे। देखें, ये तो मतलब एक सुन्नत के ख़िलाफ़ बात है ना, जिस तरह अभी हज़रत ने भी बहुत सी बातें इस हवाले से अर्ज़ कर दी कि ये सुन्नत है, इसमें बरकत है, हदीस पाक में सहरी खाने के लिए फ़रमाया गया। रोज़ा रखने में आपके लिए आसानी है, क्योंकि जब आप सहरी करेंगे तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि दिन के मामूलात जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ना करे, फ़िक़ी मसला तो यही है कि बग़ैर सहरी खाए भी रोज़ा रख लिया नियत करके, रोज़ा तो उसको हो जाएगा, लेकिन अगर इसके मुताबिक करेगा ना तो फिर रोज़े का अजर व सवाब बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक सुन्नत को अपना लिया और आपने एक इस्लामी तरीक़ा अपना लिया, तो उसकी बरकतें बढ़ जाती हैं। फ़िक़ी तौर पर अगर नहीं उसने सहरी की, रोज़ा बहरहाल उसका हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। देखें, ये जो भी मुफ्ती साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, कि एक शख्स अब यानी सहरी के बगैर भी रोज़ा रख सकता है। ये उसके लिए कि जो जिसकी आँख ही नहीं खुली, अब उसकी आँख खुलती है, फजर भी चलेगी, 7 बज गए, 8 बज गए, तो अब वो क्या करेगा? अब वो बगैर सहरी का ही रोज़ा रखेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि एक शख्स उठा उस वक्त है कि जब अजान हो रही है, तो उसके लिए इजाज़त है कि वो खाना पीना यानी जो अपने प्याले में जो चीज़ है वो खा ले, अजान के ख़त्म होने से पहले पहले वो अपनी चीज़ खा ले, ताकि वो जो बात बड़ी शानदार की है साहब ने, एनर्जी हासिल होगी, वो पूरा दिन इंशाअल्लाह फ़र्क महसूस करेगा और एक्टिव रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका और मुफ्ती साहब आपका भी, दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। इस पूरे सेगमेंट को हमने कोशिश की कि बहुत कम वक्त में आपके सवालात को समेट सकें और टॉपिक भी हमने डिस्कस किया मुनाफ़क़त के हवाले से। आप दोनों की गुफ्तगू बहुत ही ईमान अफरोज़ और ख़ूबसूरत रही। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इंशाल्लाह अगली नशिस्तों पे भी आप हमें ज्वाइन करें। अभी सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ है नाज़रीन, लेकिन ब्रेक के बाद मैं हाजिर होंगी मज़ीद कुछ अपडेट्स के साथ जो सहरी के हवाले से होती हैं। हमारे नुमाइंदगान जो पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान से बाहर भी सहरी के औकात के अंदर क्या इंतज़ामात हैं, क्या महफिलें, क्या रौनकें सजी हुई हैं, उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे का वक्त हुआ है। सकून रमज़ान में जुड़े रहिएगा।